मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं मर जाऊंगी लेकिन सालार हसनैन शाह से निकाह नहीं करूंगी। जिस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ तो तब भी इशाल शाह इससे निकाह नहीं करेगी। जिस शख्स ने मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया, मैंने खुद पर किसी शख्स का साया तक पड़ने नहीं दिया था मम्मा। इस शख्स ने मेरी इज्जत रोन दी। मेरा बच्चा मर गया। मैंने अकेले अस्पताल में इसे पैदा किया। कोई नहीं था मेरे साथ। इन दोनों की वजह से 4 साल अकेली रही हूँ मैं। कभी इस शख्स को माफ़ नहीं करूँगी। वो शख्स माफ़ी के काबिल नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मैं इससे निकाह करूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं, वो मेरी बहन का शौहर है। ईशाल गुस्से से चीखी थी, जबकि कमरे के बाहर खड़े सालार शाह पर ये अल्फाज किसी कौड़े की तरह लगे थे। वो गुस्से की इंतहा पर खड़ा था। वज़ियत से आंखें बंद कर गया था और वहाँ से निकल गया। सफ़ीना बेगम ने अपनी बेटी को रोते और चीखते हुए देखा तो वह आगे बढ़ी और इशाल को अपने सीने से लगाया था और फिक्रमंदी से बोली, बस करो मेरी बच्ची, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मम्मा, मैं तो अपनी मरी हुई बहन का सोग मनाने आई थी। मुझे क्या पता था आप लोग मेरी शादी इससे करवाना चाहते हैं, जो मेरा मुजरिम है। इसका चेहरा देखती हूँ तो वो रात याद आ जाती है मम्मा मुझे। वो अजियत, वो तकलीफ़ नहीं भूलती। इस शख्स ने जो मेरे साथ किया, वो कैसे भूल जाऊँ। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया मम्मा। सालार को कहें कि वो बच्चे हमें देकर खुद शादी कर ले। मैं कभी इससे शादी नहीं करूँगी। मैं इसके बच्चे खुद पाल लूँगी। सफ़ीना बेगम खामोशी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो ईशान ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर वापस बिठाया। मम्मा, आप मुझसे नाराज़ हैं? सफ़ीना बेगम ने ईशाल का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर ठंडी सांस भरी और कहने लगी, बेटा, मैं सब जानती हूँ। सालार ने क्या क्या किया। शादी के बाद वो आया था मेरे पास। इसने मुझे सब कुछ बताया था। तुम्हारे साथ बेटा जो भी हुआ, अनजाने में इसने किया। वो चाहता था कि वो मशाल को तलाक देकर तुमसे शादी करे, लेकिन तुमने खुद इसे इनकार कर दिया। वो मशाल से शादी पर दिल से खुश नहीं था बेटा। इस वक्त वो मजबूर और बेबस था, तुम्हारा साथ नहीं दे सका। लेकिन अब जो हालात हैं, सिर्फ इन हालातों को मद्देनज़र रखकर मैंने ये फ़ैसला किया था कि वो छोटे से मासूम बच्चे, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। अगर आज हम सालार की शादी किसी और से करवा भी दें, तो क्या गारंटी है कि वो इन बच्चों को माँ का प्यार देगी? नहीं बेटा, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो सालार को तो अपना शौहर तस्लीम कर लेगी, लेकिन इसके बच्चों की माँ कभी नहीं बन पाएगी। तुम इनके खाला हो। वो प्यार, वो केयर जो तुम दे सकती हो, वो कोई और नहीं दे सकता। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो बहन पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ साए की तरह रही, तुम इसके बच्चों को अपना समझ लो। और रही बात सालार की, तुम जानती हो सालार को, वो कितना जुनूनी और गुस्से का तेज़ है। वो मर जाएगा लेकिन अपने बच्चे किसी के हवाले नहीं करेगा। इन दो मासूम से बच्चों को माँ की ज़रूरत है। तुम सोच लो अच्छी तरह। इसके बाद भी अगर तुम इनकार करोगी तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। सफ़ीना बेगम ये कहते ही अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन ईशाल के लिए सोचों के नए दर खोल गई थी। ईशाल ने गहरा सांस भरते सर हाथों में गिरा लिया था और ईशाल उठकर फ्रेश होने चली गई। वो नहाकर कमरे में आई तो कमरे में लगी अपनी बहन की तस्वीरों को देखने लगी। ईशाल एक एक तस्वीर पर हाथ फेरने लगी और वक्त वो लम्हे याद करने लगी जो इसने अपनी जान से अजीज़ बहन के साथ गुजारे थे। वो दोनों एक साथ इस दुनिया में आई थी। इनकी शक्ल को देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि कौन मिशाल है और कौन ईशाल। लेकिन इनकी आदतें और शौक़ एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। एक चालाक और तेज़ थी तो दूसरी सीधी सादी मासूम सी। एक ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली थी तो दूसरी चुपचाप रहने वाली। एक बाइक रेसिंग की शौकीन थी तो दूसरी किताबों से मोहब्बत करने वाली, नॉवेल्स की दीवानी। इसकी अलमारी में कपड़ों की जगह नॉवेल्स और किताबें ही मिलती थी। इनमें फ़र्क था तो सिर्फ आंखों का। मिशाल की आंखों का रंग हेज़ल ब्राउन था तो इशाल की आंखों का रंग सब्ज़ था। इशाल अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी। वो हर वक्त अपनी माँ के साथ किचन में मदद करवाती थी, जबकि दूसरी तरफ मिशाल को खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक दूसरे की हमराज थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक जैसा होना ही एक दिन इशाल का जुर्म बन जाएगा। वो अपनी ही शक्ल से नफ़रत करती थी, क्योंकि इस शक्ल ने इसका सब कुछ छीन लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो अपनी ही बहन से दूर होने पर मजबूर हो जाएगी। आंसू मुसलसल आंखों से निकल रहे थे। इसकी बहन को मरे हुए 5 दिन हो गए थे।
ان 5 دنوں میں نہ وہ سالار سے ملی تھی، نہ مشال اور سالار کے بچوں سے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ USA میں تھی۔ وہ قسم کھا کر گئی تھی کہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، لیکن اب وہ دوبارہ وہیں کھڑی تھی۔ ایک بار پھر اسے قربانی دینی ہوگی۔ سالار سے شادی کرنے کے لیے اسے خود کو ایک بار پھر مارنا ہوگا۔ ان گزرے سالوں میں اس نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا کہ ان سب کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، اور نہ ہی اس نے اپنی بہن کو ایک فون تک کرنے کی زحمت کی تھی۔ بس وہ اپنی ماں سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی، یا اپنی مما کے فورس کرنے پر ویڈیو کال کر لیا کرتی تھی۔ دستک کی آواز پہ ایشال اپنے دردناک ماضی سے باہر آئی تھی۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر ایشال کے گالوں پر گرے تھے، جسے اس نے بے دردی سے رگڑا تھا۔ ایشال نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے نگینہ تھی۔ نگینہ بی کی عمر 45 سال تھی۔ وہ تب سے کام کر رہی تھی جب سے وہ دونوں پیدا ہوئی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بڑی بی بی نیچے کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہسپتال میں کھانا دینے بھی جانا ہے صاحب جی کو۔ مما سے کہو آ رہی ہوں تھوڑی دیر تک۔ نگینہ سر کو ہلاتی واپس چلی گئی اور ایشال اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سفینہ بیگم ایشال کو دیکھ کر مسکرائی۔ نگینہ بی نے ایشال اور سفینہ بیگم کو کھانا نکال کر دیا تو دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ مما، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایشال نے کھانا کھاتے ہوئے سوال کیا۔ بس بیٹا، سالار کا ابھی فون آیا تھا، بتا رہا تھا کہ اب ٹھیک ہیں تمہارے بابا۔ جب سے تمہارے بابا نے ایشال کے مرنے کی خبر سنی تو ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے ان کو۔ تمہیں تو پتہ ہے مشال تمہارے بابا کی کتنی کلوز تھی۔ اب ان کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ میں نے تمہارے بابا کا پرہیزی کھانا بنا دیا ہے۔ تم ہسپتال جانا تو کھانا لیتی جانا۔ سفینہ بیگم پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ مما، میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ ایشال نے سفینہ بیگم سے پوچھا۔ سفینہ بیگم مسکرائیں۔ شادی کے 4 سال بعد مشال کو ماں بننے کی خوشی ملی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ سالار نے تو ساری دنیا مشال کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ سالار نے ان بچوں کے الگ کمرے بھی بنوائے تھے، دونوں جڑوائے ہیں۔ ایشال حیران نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے تو صرف اتنا پتا تھا کہ مشال کے 2 بچے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ دونوں جڑواں ہیں۔ ایشال، تم نے کبھی اپنی بہن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاتی؟ سفینہ بیگم نے ایشال کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی تو سب بتانے لگی۔ 1 سال پہلے، مبارک ہو آپ کو مسٹر سالار، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ سالار نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ سالار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ خوشی اتنی تھی کہ سالار سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جی مسٹر سالار، لیکن پریگنینسی میں کافی کمپلیکیشنز ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی وائف ٹوئنس بچوں کو پیدا کرنے والی ہیں۔ آپ کی وائف کافی کمزور ہیں، آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ میں کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں، ریگولر دینی ہیں۔ جی ڈاکٹر۔ سالار ڈاکٹر کے کیبن سے باہر آیا، جہاں اس کی مشال نڈھال بیٹھی تھی۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا مشال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا سالار؟ سالار، تم رو رہے ہو؟ بولو سالار، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مشال سالار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ تم تم اور میں اور تم۔ سالار سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ امید ہی چھوڑ چکا تھا کہ وہ کبھی باپ بھی بن سکے گا۔ سالار جلدی بولو، مشال پریشانی سے بولی۔ وی آر گوئنگ ٹو بی آ پیرنٹس میری جان۔ مشال، تم ماں بننے والی ہو۔ سالار نے مشال کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ خدا نے ہماری سن لی۔ مشال دیکھو، ہمارا رب ہمیں ایک ساتھ 2 بچوں سے نواز رہا ہے میری جان۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ آس پاس کے لوگ ان کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دونوں تو بس پوری دنیا کو بلائے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب سالار کو احساس ہوا وہ مشال سے دور ہوا، وہ دونوں خوشی خوشی واپس گھر آئے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ 7 مہینے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ ان 7 مہینوں میں سالار نے مشال کا بہت خیال رکھا تھا۔ سالار نے اپنے بچوں کے لیے الگ روم تیار کروا لیا تھا۔ دنیا جہان کے کھلونے اس کمرے کی زینت بنے ہوئے تھے۔ وہ مشال کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر آفس جاتا تھا۔ سالار آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان مشال کی طرف تھا، جو کھانے کو دیکھ کر منہ بنا رہی تھی۔ مشال، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا، آج کھا لو، کل خود کھلاؤں گا۔ آج میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے یار، لیٹ ہو رہا ہوں۔
اگر میرے بچوں کو یا تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو بچوں کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ کتنے مہینوں سے تمہیں یہ باتیں سمجھا رہا ہوں، لیکن تم میری سنتی ہی نہیں ہو۔ دیکھو سالار، میں کتنی موٹی ہو چکی ہوں۔ سالار نے مشال کے بھرے بھرے وجود پر نظر ڈالی اور پھر ہنس کر بولا، ہاں تو تمہارا آخری مہینہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے تم نے موٹا ہی دکھنا ہے۔ خیر تم کھانا کھاؤ، شام کو جلدی آ جاؤں گا تو باہر گھمانے لے جاؤں گا، اوکے؟ چلو جلدی سے کھانا ختم کرو، اور تم بار بار سیڑھیاں نہ چڑھا کرو۔ زکیہ بتا رہی تھی کل تم پھر اوپر گئی تھی، اس حالت میں مت اوپر جایا کرو۔ سالار مشال کو بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا، میں تو اپنے بچوں کے روم میں گئی تھی، کل کھلونے لیے تھے نا، وہ رکھنے گئی تھی۔ مشال نے منہ بنایا تھا، میری جان ایک بار ڈلیوری ہو جائے تو پھر چلی جانا، نہیں روکوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سالار مشال کو پیار کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا، مشال ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ بلیک کھلے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مشال نے بالوں کو کرل کر کے انہیں کیچر لگا لیا تھا۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر رہی تھی جب سالار کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ریڈ شرٹ اور بلیک پینٹ اور بلیک ہی کوٹ میں ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مشال کے پاس آیا اور مشال کو پیچھے سے ہگ کر لیا اور اپنے سلگتے ہونٹ کندھے پہ رکھ کر مشال کے جسم کو محسوس کرنے لگا، اور پھر مشال کا رخ اپنی طرف کر کے سالار نے اسے سینے سے لگایا۔ مشال بھی اپنی آنکھیں بند کیے سالار کے گلے لگی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کہ آج کہیں باہر نہیں جاتے، گھر ہی کھانا آرڈر کر لیتے ہیں، کیوں، کیا کہتی ہو؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے مشال کو کہہ رہا تھا۔ سالار بس کرو، کتنے دن ہو گئے ہیں کہیں باہر نہیں گئے۔ میں باہر جا رہی ہوں، تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، پہن کر جلدی سے باہر آ جاؤ۔ مشال نے جیسے ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے تو سالار نے مشال کو اپنی طرف کھینچا۔ مشال روحان سی ہوئی، سالار میری لپسٹک خراب ہو جائے گی، دور رہو۔ سالار جو مسلسل اس کی کمر کو پکڑتے ہوئے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ مشال اس کا اشارہ سمجھتے ہی چیخی تھی، جاؤ تم بھی کیا یاد کرو گی، چھوڑ رہا ہوں، لیکن جب ڈیلیوری ہو جائے گی تو تم مجھے نہیں روکو گی، جو میں چاہتا ہوں وہ تم مجھے کرنے دو گی، سمجھ رہی ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ سالار نے ہنستے ہوئے مشال کے گالوں پر بوسہ دیا۔ مشال مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر اور ڈھیر ساری شاپنگ کر کر گھر لوٹے تھے، کیونکہ مشال کی ڈیلیوری ڈیٹ کافی قریب تھی، تو سالار اور مشال نے بچوں کے لیے شاپنگ کی تھی۔ مشال راستے میں ہی سو گئی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر سالار نے دروازہ کھولا اور مشال کو اٹھانے لگا۔ مشال میری جان اٹھو، گھر آ گیا ہے۔ لیکن مشال ٹس سے مس نہ ہوئی تو سالار نے مشال کو باہوں میں اٹھا لیا۔ پیگنینسی کی وجہ سے مشال کا وزن کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے مشال کو لیے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر سلا کر واپس آیا تو گاڑی سے شاپنگ بیگز نکالے اور کار کو لاک لگاتا کمرے میں آیا تھا۔ شاپنگ بیگز رکھ کر وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ سالار فریش ہو کر بہتر محسوس کر رہا تھا اور بیڈ پر اپنی جگہ بنا کر مشال کو اپنی طرف کھینچا، اس کی گردن کو چومتا سو گیا۔ علی، مسٹر گیلانی کی ٹینڈر والی فائل لے کر آؤ، اور آج ٹھیک لنچ بریک کے بعد ان سے کانٹیکٹ کر کے میری ان کے ساتھ میٹنگ ارینج کرو۔ جی سر، میں فون کر کے بات کر لیتا ہوں۔ سالار اپنے امپلائی کو ہدایت دیتا کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ان 4 سالوں میں اپنی محنت سے کامیاب بزنس مین بن گیا تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنا چکا تھا، اور ان 4 سالوں میں 3 کامیاب کمپنیوں کا مالک بن چکا تھا۔ وہ ایک میل ٹائپ کر رہا تھا جب سالار کا فون بجا تھا۔ جی بولیں، کون؟ وہ مصروف سا فون کان سے لگا چکا تھا، اب مقابل کے بولنے کا منتظر تھا۔ سالار بابا، مشال بی بی اوپر بچوں کے کمرے میں گئی تھی۔ رات جو آپ لوگ بچوں کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے وہ سامان رکھنے گئی تھی۔ ان کا پیر سلپ ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ آپ فوراً اسپتال آ جائیں، ہم مشال بی بی کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ وہیں آ جائیں۔ سالار نے مشال کے لیے ایک تجربہ کار عورت کو رکھا ہوا تھا جو 24 گھنٹے مشال کا خیال رکھتی تھی۔ واٹ؟ کون سے ہاسپٹل؟ سالار باہر کی طرف بھاگا تھا۔ علی، آج ساری میٹنگ کینسل کر دو، سب کچھ سنبھال لینا، میں کچھ دن نہیں آؤں گا۔ گاٹ اٹ؟ یس سر۔ سالار اپنے امپلائی کو ہدایت دیتا ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا رواں رواں دعا گو بن گیا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیو کر کے ہسپتال پہنچا تھا۔ یا میرے رب، میری مشال کو کچھ نہ ہو۔
میں مر جاؤں گا اگر میری مشال کو کچھ بھی ہوا۔ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ وہ اسپتال کے بینچ پہ بیٹھا اپنی مشال کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تبھی نرس سالار کے پاس فارم لے کر آئی تھی۔ پیشنٹ کے ساتھ کون آیا ہے؟ نرس نے سوال کیا۔ جی میں ہوں، میری وائف ہے وہ۔ سالار تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ دیکھیں پیشنٹ کا کافی خون بہہ گیا ہے، ہم کوئی جھوٹی امید نہیں دلائیں گے۔ آپ اس پیپر پر سائن کر دیں۔ آپ بتائیں ماں اور بچوں میں سے کس کو بچائیں؟ سالار غصے سے آگے بڑھا۔ دیکھو میری بیوی یا بچوں کو کچھ بھی ہوا، میں پورے ہاسپٹل کو آگ میں جھونک دوں گا۔ جانتی نہیں ہو تم مجھے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سفینہ بیگم اور زاویہ شاہ، مشال کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے تھے۔ سالار میرے بچے دعا کرو، میری مشال اور دونوں بچوں کو کچھ نہ ہو۔ تم سائن کرو، آگے اللہ مالک ہے۔ زاویہ شاہ سالار کو سمجھانے لگے۔ چاچو اگر مشال اور بچوں کو کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ زاویہ شاہ نے سالار کو گلے لگایا تھا۔ سالار کا ضبط یہیں تک تھا، وہ ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ سفینہ بیگم آج پہلی بار سالار کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی اور حیران تھی۔ کیا مرد بھی ایک عورت کے لیے روتا ہے؟ ہاں اگر محبت سچی ہو تو ایک مرد بھی اس طرح روتا ہے۔ پر وہ سالار شاہ کی محبت نہیں تھی، وہ تو سالار شاہ کا عشق تھی، جس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سالار میرے بچے صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دعا کرو، تم اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ چلو میرے بچے آؤ مسجد میں چلتے ہیں۔ سفینہ بیگم سالار کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ زاویہ شاہ نے نرس سے فارم لے کر سالار کو دیا۔ سالار نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیا۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مجھے بچے نہیں چاہیے، میری بیوی میری مشال کو بچا لے۔ سالار کہتا ہی اسپتال سے باہر نکل گیا تھا۔ میرے رب میری بیوی اور بچوں کی زندگی دے دے۔ میرے اللہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، زندگی دے دے میرے بچوں کو۔ 4 سال دن رات دعائیں مانگ مانگ کر میں نے تجھ سے اولاد مانگی ہے۔ میرے رب تو تو سب کر سکتا ہے، تیرے تو کن کہنے کی دیر ہے میرے اللہ، سب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بچوں کو زندگی دے دے، میری مشال کو میرے اللہ زندگی دے دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ سر سجدے میں گرا کر اپنے رب سے اپنی مشال اور بچوں کو مانگ رہا تھا۔ وہ بھاری دل لیے ان پیپرز پر سائن تو کرایا تھا کہ اس کی بیوی کو بچا لیا جائے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کو بھی کچھ نہ ہو۔ دل کا غبار کم ہوا، وہ تھوڑا پرسکون ہوا تو اسپتال آ گیا تھا۔ اب بینچ پر بیٹھا ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چاچی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سالار بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا آ جائیں گے، سفینہ بیگم نے سالار کو کہا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ سالار جلدی سے نرس کے پاس گیا۔ مبارک ہو، آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی ہے۔ لیکن نرس کہتے کہتے رکی تھی۔ لیکن کیا؟ سالار دھاڑا تھا۔ نرس سالار سے ڈر کر پیچھے ہوئی، وہ سالار کا جنونی انداز دیکھ چکی تھی۔ ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے، نرس کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ سالار بے یقینی سے سب کو دیکھ رہا تھا اور پھر مشال کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں ڈاکٹر مشال کے منہ پر سفید کپڑا ڈال رہا تھا۔ سالار جنونی انداز میں آگے بڑھا، ڈاکٹر کو مارنے لگا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری مشال پر سفید کپڑا ڈالنے کی؟ وہ مری نہیں ہے، میری مشال زندہ ہے۔ وہ ساتھ ساتھ مار بھی رہا تھا۔ سب لوگ کمرے میں آئے تو ہسپتال کے اسٹاف نے سالار کو پکڑا تھا اور ڈاکٹر کا تو برا حال تھا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سالار کو چھوڑا تھا تو سالار زمین پر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، اب اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا ہے۔ اگر وہ سیڑھیوں سے نہ گرتی تو انہیں کچھ نہ ہوتا۔ وہ کافی اونچائی سے گری تھی، خون کافی بہہ چکا تھا۔ یہ تو ایک معجزہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ… ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر سالار کی حالت کو سمجھ رہا تھا، تبھی ہمدردی سے بولا تھا۔ یہ کہتے ہی سب کمرے سے باہر چلے گئے تھے، صرف سالار، سفینہ بیگم، زاویہ شاہ اور نگینہ بی بی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نرس دونوں بچوں کو دے کر چلی گئی تھی۔ نگینہ تم بچوں کو لے کر گھر جاؤ، ان کا خیال رکھنا۔ ڈرائیور کو کہو کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ کر واپس یہاں آ جائے، ہم مشال کو لے کر تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ اور اشال کو فون کرو اور اسے کہو گھر آ جائے آج ہی۔ سفینہ بیگم نے روتے ہوئے نگینہ بی کو ہدایت دی۔ جی بیگم صاحبہ۔ نگینہ بھی بچوں کو لے کر گھر چلی گئی تھی اور سالار ابھی تک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو لیے مشال کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ زاوی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
سفینہ بیگم کا دھیان زاویہ شاہ کی طرف گیا تھا، جنہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کو بلائیں پلیز۔ سفینہ بیگم نے نرس کو بلایا تو وہ ان کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگر وہ ہسپتال میں ہی موجود نہ ہوتے تو انہیں بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی مشال، میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم جہاں جا رہی ہو میں بھی تمہیں وہیں ملوں گا۔ وہ مشال کو گلے لگا کر چوم رہا تھا، وہ جنونی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ سالار کی نظر ساتھ پڑی تیز دھار چھری پر پڑی۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کر گیا۔ وہ اپنی مشال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کمرے میں کسی کو موجود نہ پا کر اس نے خود کو کمرے میں لاک کیا۔ ایک آخری دفعہ اس نے مشال کو باہوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس نے احتیاط سے مشال کو واپس لٹایا اور وہ چھری سے ایک ہی جھٹکے میں اپنی کلائی کاٹ گیا۔ وہ تکلیف سے آنکھیں میچ کر نیچے بیٹھ گیا۔ خون بہتا جا رہا تھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، بس وہ مسکراتے ہوئے مشال کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا، پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ بس آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے، اور سفینہ بیگم کی چیخیں تھیں جو اب اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جب وہ ہوش میں آیا تو بالکل خاموش تھا، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ سفینہ بیگم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جو روتے ہوئے سالار کو سمجھا رہی تھی کہ اس کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ بس خاموشی سے سفینہ بیگم کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سالار کے دوست اور بزنس پارٹنرز بھی مشال کی تدفین کے لیے وہاں موجود تھے، جنہوں نے مشال کو منو مٹی تلے دفنا دیا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس کمرے میں سارا دن بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں لگی تصویروں کو دیکھتا تھا۔ سالار ایک بار تو ناکام رہا، لیکن وہ ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ یہ مشال کے مرنے کے 2 دن بعد کی بات ہے۔ سالار کی میڈ نے گھر کا دروازہ کھولا صفائی کی نیت سے۔ جب سالار کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ سالار بستر پر پڑا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور زمین پر کوئی بوتل پڑی تھی، جو کہ آدھی سے زیادہ خالی تھی، جس میں گولیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سالار ایک بار پھر مرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس نے فوراً سفینہ بیگم کو کال کی، اور پہلے ہی اپنی بیٹی اور شوہر کی وجہ سے پریشان تھی۔ USA کا موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایشال کی فلائٹ بھی 2 دفعہ کینسل ہو چکی تھی۔ وہ نہیں آ سکی تھی، اور اوپر سے سالار دوسری دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ وہ سب کچھ اکیلے سنبھال رہی تھی۔ سالار کو ہسپتال لایا گیا تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اس بار سالار نہیں بچ پائے گا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ان کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ سفینہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تو انہوں نے ایشال کو فون کیا۔ ہیلو مما، کیسی ہیں آپ؟ بابا اب کیسے ہیں؟ ایشال نے بےتابی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے اب کچھ، تم کب آ رہی ہو؟ سفینہ بیگم نے سوال کیا۔ آ رہی ہوں مما، موسم اب ٹھیک تھا تو ٹکٹ مل گئی ہے، شام تک پہنچ جاؤں گی مما، ایشال نے نم آواز میں کہا۔ ایشال ابھی تک انجان تھی کہ اس کی بہن کی موت کیسے ہوئی۔ اس کی ماں اتنی پریشان تھی کہ اس نے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اور جب نگینہ بی نے کال کی تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ مشال بی بی مر گئی ہیں، آپ جلدی آ جائیں۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی، کیونکہ پیچھے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بے یقینی سے فون کرتی رہی، کسی نے فون نہ اٹھایا۔ ایشال، میں تھک گئی ہوں بیٹا، جلدی آ جاؤ۔ میرا گھر بکھر گیا ہے بیٹا، میری بچی مر گئی۔ تمہارے پاپا ICU میں تھے، ابھی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اوپر سے سالار۔ سفینہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ سالار کیا مما؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، وہ مشال کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم آ جاؤ پھر تمہیں سب بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے مما، خدا حافظ۔ سفینہ بیگم نے فون بند کیا اور آنکھیں موند لیں۔ انہیں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب نرس نے کہا کہ سالار کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ اٹھی، سالار کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک ہاتھ پر پٹی جبکہ دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور سفینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے سالار کی حالت کو دیکھ کر۔ وہ 27 سالہ مرد جو کبھی ہارا نہیں تھا، جس نے ہمیشہ جیتنا سیکھا تھا، جو ایڈونچرز کا شوقین تھا، جو ایڈونچر کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور جیتنا اس کے خون میں شامل تھا۔ وہ تب بھی نہیں رویا تھا جب وہ اکیلا تھا۔
14 سال کی عمر میں اس نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالا تھا اور آج وہ اپنی محنت سے اتنا اوپر لے آیا تھا کہ ہزاروں لوگ اس سے پارٹنرشپ کے خواہش مند تھے۔ اس 27 سالہ مرد کی کمزوری اس کی بیوی مشال تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن آج وہ کمزوری بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مشال مر چکی تھی، اس کے اندر اب جینے کی چاہ ختم ہو گئی تھی۔ سالار میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرے بچے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بیٹا اب ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، تم اپنے بچوں کا تو خیال کر لو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سالار بس چھت پر چلتے پنکھے کو گھور رہا تھا۔ سفینہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ انہیں ایسا لگا کہ سالار ان کی کوئی بات نہیں سن رہا، انہیں اپنا بولنا فضول لگا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سالار کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، وہ گھر جا رہا تھا۔ سالار بچے گھر چلو میرے ساتھ۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں میں امید تھی کہ اب وہ خود کو سنبھال لے گا۔ نہیں چاچی، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، سالار کہتے ہی مڑ گیا۔ سفینہ بیگم ہسپتال میں ہی رک گئی تھی کیونکہ زاویار صاحب کو چھٹی نہیں ملی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر گھر آ گئی تھی کیونکہ اشال آنے والی تھی اور سفینہ بیگم کو ایک اور مشکل کام کرنا تھا۔ وہ تھا اشال کو سالار سے شادی کرنے کے لیے منانے کا، جو کہ مشکل کام تھا کیونکہ وہ اشال اور سالار کے ماضی سے واقف تھیں کہ اشال سالار کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ شادی تو دور کی بات تھی، لیکن انہیں یہ کام کرنا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھی، بلیک جینز، بلیک ہی شارٹ فراک جو کہ گھٹنوں سے بھی اوپر تھی، اور بلیک ہائی ہیلز اور بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور آنکھوں پہ گگلس لگائے اپنا سامان لیے وہ ایک اسٹائل سے چل رہی تھی۔ آس پاس کے لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لڑکوں کے تو منہ کھل گئے تھے۔ اس حسینہ کا اسٹائل ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر آئی تو کار میں بیٹھا ڈرائیور جلدی سے باہر آیا تھا اور اشال سے سامان لے کر گاڑی میں ڈال گیا اور اشال گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گھر آئی تو اس قدر خاموشی تھی کہ اشال کو اپنے ہی گھر سے وحشت ہونے لگی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی زارو خطار رونے لگی۔ اس گھر میں اتنی رونق ہوا کرتی تھی، ان دونوں کی ہنسی کھلکھلاہٹوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ اشال اپنی بہن کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ وہ کیسی بد نصیب تھی، اسے تو اپنی بہن کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ کاش وہ ان سب کے ساتھ ہوتی، اپنی بہن کا خود خیال رکھتی تو اس کی بہن زندہ ہوتی۔ تبھی سفینہ بیگم سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اشال کو اس طرح روتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کوک کو کھانے کا کہتی اشال کے پاس آ گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگی زارو خطار رو رہی تھی۔ حال بیگم صاحبہ، کھانا بن گیا ہے، لے آؤں؟ نگینہ بی کی آواز پر اشال اور سفینہ بیگم اپنے ماضی کی بھول بھلائیوں سے باہر نکلی تھی۔ ہاں لے آؤ، بس اشال نے کھانا کھا لیا ہے، وہ ہسپتال جائے گی تو لے جائے گی، سفینہ بیگم کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سالار کا حال تو سب سے برا ہے، وہ 2 دفعہ خودکشی کر چکا ہے، اس حالت میں بچوں کو کیسے سنبھالے گا؟ سفینہ بیگم تھوڑی دیر کے بعد بولی، آپ بچوں کو سالار کے پاس چھوڑ آئیں، جب اپنے بچوں کو دیکھے گا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ بچوں کو تیار کروا دیں، میں آج ہی چھوڑ آتی ہوں۔ کہاں ہیں بچے؟ اشال جب سے آئی تھی اس نے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، میں نے ایک میٹ لگوائی ہے، وہی بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، سفینہ بیگم نے سوال کیا۔ مما آپ ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اشال نے روتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد روئی جیسے ملائم گول مٹول بچوں کو میٹ دے کر چلی گئی۔ اشال تو اتنی خوش ہوئی کہ وہ یہ تک بھول گئی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی۔ وہ بچوں کو دیکھ کر دیوانہ وار چومنے لگی، ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر وہ پھر سے زارو قطار رونے لگی۔ سفینہ بیگم اشال کو چپ کروانے لگی تھی۔ نگینہ پانی لے کر آؤ اشال کے لیے۔ نگینہ بھی جلدی سے پانی لے کر آئی تو اشال پانی پینے لگی۔ پانی پی کر تھوڑا سکون ملا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی، بچوں کو لے کر جا رہی ہوں، سالار کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے، جب تک وہ گھر میں اکیلا رہے گا ویسے ہی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ دکھ سے بولی۔ وہ بچوں کو لے کر سالار کے گھر آئی تھی، بچوں کو ذکیہ کے حوالے کر کے اسے چند ہدایات دیتی۔ وہ اسپتال کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ اسپتال کی راہداری سے آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو لوگ مڑ مڑ کر اشال کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، جو چیز اسے سب سے الگ بناتی تھی وہ تھے اس کے لمبے بال جو گھنے ہونے کے ساتھ گھٹنوں تک آتے تھے، اور اس کی سبز کانچ جیسی آنکھیں، جو بھی دیکھتا کھو جاتا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا ان آنکھوں میں کتنا درد چھپایا ہوا تھا۔ اشال آگے بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھوں میں ایک بیگ اور دوسرے ہاتھ میں ٹفن تھا۔
وہ روم نمبر 45 ڈھونڈتی ہوئی جیسے ہی اندر داخل ہوئی پہلی نظر ہی سالار پر پڑی، جو موبائل میں مشال کی تصویر دیکھ کر رو رہا تھا۔ کسی کے نظروں کی تپش محسوس کر کے سالار نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہ پتھر کا ہو گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایشال وہیں بت بن گئی تھی۔ ایشال یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آفس ہوگا۔ ابھی وہ سالار سے نہیں ملنا چاہتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سالار سے ملے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، وہ وہیں دروازے میں جم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ماہ و سال گزر رہے تھے جو تینوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ 5 سال پہلے۔ ایک بار دوبارہ کہو مشال کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، بار بار کہو تاکہ مجھے سکون ملے۔ وہ مشال کو دیوار سے لگائے کھڑا تھا اور وہ مشال کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں محسوس کر سکتے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے بیک سائڈ پر کھڑے تھے جہاں بہت کم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ سالار کیا ہو گیا ہے؟ کہا تو ہے سالار، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ سالار تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں کھو سا گیا تھا۔ وہ مزید مشال کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، ایشال کی آواز پر وہ اس سے دور ہوا تھا۔ مشال، وہ روتے ہوئے اپنی بہن کے گلے لگی تھی۔ کیا ہوا ایشال؟ مشال نے اپنی بہن کو چپ کروایا تھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور ایشال کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں وہ کیچر میں باندھ کر رکھتی تھی۔ سفید اور ملائم سے چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا۔ کچھ تو بات تھی جو وہ یوں رو رہی تھی۔ سالار بھی پریشانی سے ایشال کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ایشال؟ میری طرف دیکھو۔ سالار نے ایشال کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور سالار نے ایشال کی سبز آنکھوں میں دیکھا جو رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ سالار نے ایک دفعہ پھر پوچھا۔ وہ حیدر نے مجھے، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بتاؤ ایشال، کیا ہوا ہے؟ تم تو لائبریری گئی تھی نا، کیا ہوا ہے؟ رونا بند کرو ایشال اور صحیح سے بتاؤ مجھے۔ ہر وقت روتی رہتی ہو، بتاؤ۔ سالار غصے سے دھاڑا تھا۔ میں بک شیلف کے پاس کھڑی تھی، بک دیکھ رہی تھی، تبھی وہاں حیدر آ گیا۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ جب میں نے اسے روکا تو اس نے میرے بال کھینچے اور مجھے تھپڑ مارا، تو میں نے اسے دھکا دیا اور میں وہاں سے بھاگ آئی۔ وہ کہتے ہی رونے لگ گئی۔ چلو میرے ساتھ، بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ ایشال کا بازو پکڑتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ حیدر لائبریری میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سالار نے حیدر کو گریبان سے پکڑ کر اسے زمین پر دھکا دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ایشال کو ہاتھ لگانے کی؟ سالار لگاتار منہ پر مکے مار رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہ رکا۔ سالار اٹھا اور ایک کمینی مسکراہٹ سے ایشال کی طرف دیکھا۔ کون سے ہاتھ سے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ سیدھا ہاتھ، رائٹ؟ وہ ایک ہی جھٹکے سے حیدر کا بازو موڑ گیا تھا۔ ایک کڑاکی کی آواز آئی تھی۔ حیدر کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ ایشال اور مشال کی چیخیں یونی کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ درد کی شدت سے حیدر چیخ اٹھا تھا۔ سالار، وہ مر جائے گا، چھوڑو اسے۔ مشال نے پہلی بار سالار کو اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ معافی مانگ ایشال سے۔ آئندہ اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو تیری جان لے لوں گا۔ سالار نے حیدر کا ہاتھ جیسے ہی چھوڑا، وہ وہیں بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ ایشال کی طرف پلٹا تھا جو ابھی بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اب رونا بند کرو ایشال، تمہارے مجرم کو سزا مل چکی ہے۔ وہ اب کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ مشال، ایشال کو لے کر گاڑی میں بیٹھو، میں پرنسپل سے مل کر آتا ہوں۔ وہ مشال کو کہتا ہوا واپس پلٹا اور حیدر کو گھسیٹتا ہوا آفس آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سالار، کیوں مارا ہے تم نے اسے؟ میں تمہیں یونی سے نکال دوں گا، تم کب باز آؤ گے؟ تمہاری ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ پرنسپل نان اسٹاپ شروع ہو چکا تھا، لیکن سالار کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ سالار حیدر کو وہیں چھوڑ کر غصے سے آگے بڑھا تھا۔ حیدر نے نہ صرف میری کزن کو تھپڑ مارا بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ سالار نے بھی ڈائریکٹ بات کی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ حیدر نے تمہاری کزن کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ پرنسپل نے سوال کیا۔ ثبوت آپ کو لائبریری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے مل جائے گا۔ سالار کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ پرنسپل نے اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے لائبریری کی فوٹیج نکالی۔ ٹائم اور ڈیٹ ڈال کر فوٹیج چلائی گئی تو واقعی حیدر ایشال کا دوپٹہ کھینچتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر ایشال کے ہونٹ چومنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایشال نے اسے دھکا دیا تھا تو وہ غصے سے ایشال کو بالوں سے پکڑتا تھپڑ مارنے لگا۔ ایشال نے روتے ہوئے ایک بار پھر اسے دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا تو ایشال وہاں سے بھاگ آئی تھی۔
جی سر، اب کیا کہیں گے؟ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ سالار ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ حیدر کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن جو تم نے اسے اتنا مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے، اس کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی۔ تم 15 دن یونی نہیں آؤ گے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے آفس سے۔ پرنسپل سرمد نسیم نے ایک پیپر پر سائن کر کے سالار کو دیا تھا۔ سالار نے ایک نظر پیپر پر ڈالی تھی۔ پرنسپل سرمد نسیم اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ سالار خونخوار نظروں سے پرنسپل سرمد نسیم کو دیکھتا ان کے آفس سے باہر آیا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا اور اپنے غصے کو کنٹرول کر چکا تھا۔ گاڑی میں وہ جیسے ہی آ کر بیٹھا تھا، مشال نے پانی کی بوتل سالار کی طرف بڑھائی، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ کیا کہا ہے پرنسپل نے؟ ایشال نے سوال کیا۔ وہ حیدر کو یونی سے نکال دیں گے، تم پریشان نہ ہو، وہ اب تنگ نہیں کرے گا تمہیں، سالار نے جواب دیا۔ پرنسپل سرمد نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ مشال نے پوچھا۔ ہاں، 15 دن کے لیے یونی سے نکال دیا ہے انہوں نے مجھے، سالار نے سکون سے جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ایشال نے کہا۔ تم ہو نا مائی ڈیئر سالی صاحبہ، تم 15 دن میری اسائنمنٹس اور نوٹس بناؤ گی، میں اپنی فیکٹری اور آفس کو دیکھ لوں گا۔ اب تمہارے لیے پنگا لیا ہے، کچھ تو فائدہ ہو، سالار نے آرام سے جواب دیا تھا۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، مشال بھی سارے نوٹس مجھ سے بنواتی ہے، اب تم دونوں کسی کام کے نہیں ہو۔ ایشال کی بات پر دونوں کا چھت پھاڑ کہکا گاڑی میں گونجا تھا، اور دونوں کے کہکے پر ایشال نے منہ بنایا تھا۔ جب تمہاری جیسی انٹیلیجنٹ سالی موجود ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ویسے بھی فیکٹری میں کافی آرڈر آئے ہوئے ہیں، میں ان معاملات کو دیکھ لوں گا۔ کیا کھاؤ گی تم دونوں؟ ریسٹورنٹ چل کر اچھا سا کھانا کھاتے ہیں، پھر تم دونوں کو گھر چھوڑ دوں گا، اور ویسے بھی 15 دن نہیں مل سکوں گا، صرف آج کا دن ہے میرے پاس، ریسٹ کر لیتا ہوں، کیا کہتی ہو تم دونوں؟ سالار نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں سالار، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایشال انکار کرتی، مشال بول پڑی تھی۔ اس کو تو ہر وقت شاپنگ اور کھانے کی پڑی رہتی ہے۔ ایشال نے اپنے سے 5 منٹ چھوٹی مشال پر طنز کیا تھا۔ اس بار سالار اور ایشال دونوں ہنسے تھے، اور مشال نے ایک ادا سے اپنی پونی ٹیل میں موجود بالوں کو جھٹکا تھا۔ سالار نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، مشال نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ایشال کے بالوں میں کنگھی کر دی تھی اور لمبے بالوں کا فرنچ اسٹائل بنا دیا تھا۔ گیلی وائپ سے ایشال کا چہرہ صاف کیا تھا اور ہلکا ہلکا میک اپ کر دیا تھا، لیکن دایاں گال ابھی بھی سوجا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں میز کا انتخاب کرتے ہی بیٹھ گئے تھے، اب ویٹر کو آرڈر دے رہے تھے۔ مشال اور سالار دونوں باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ایشال نے جب دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھا تو بیگ سے امر بیل ناول عمیر احمد کا مشہور ناول نکال کر پڑھنے لگی، اور ناول کی دیوانی یہ تک بھول گئی کہ وہ اس وقت کھانا کھانے آئے ہیں۔ مشال کو تو غصہ ہی آ گیا، اس نے غصے سے ناول چھین کر اپنے بیگ میں ڈالا تھا۔ ایشال نے منہ بنا کر مشال کو دیکھا۔ گھر جا کر پڑھ لینا بہن، مشال نے مصنوعی غصے سے ٹوکا تھا۔ سالار نے ہنستے ہوئے ایشال کو دیکھا تھا، جو برے برے منہ بنا رہی تھی۔ سالار نے غور سے ایشال کو دیکھا، جو سمپل سی پنک شلوار قمیض میں پنک ہی غصے میں سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے ہوئی تھی، اور ہاتھوں میں پنک اور وائٹ کمبینیشن کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ لمبے اور سلکی بالوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل تھا، جو کہ اس کی سبز آنکھوں کو اور خوبصورت بنا رہا تھا، اور ہونٹوں پہ پنک لپ گلوس لگایا ہوا تھا، اور آنکھوں پر چشمہ جو وہ صرف پڑھتے ہوئے لگایا کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، اور بیلا کی معصومیت چہرے پہ سجائے وہ مشال سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ 21 سالہ حسینہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ سالار مسکرایا تھا، اور دل میں سے سبز آنکھوں والی حسینہ بیوٹی ود برین کا خطاب دے چکا تھا۔ سر، آپ کا لارج پیزا ود ایکسٹرا چیز اینڈ کولڈ ڈرنک سر۔ ویٹر کی آواز پر سالار خیالوں سے باہر آیا تھا۔ چلو لڑکیوں، شروع ہو جاؤ، سالار نے کہا تو وہ بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ ہوٹل سے گھر کی طرف نکل پڑے تھے۔ راستے میں سگنل پر گاڑی رکی تو ایشال کی نظر ایک بچے پر پڑی، جو ہاتھوں میں گجرے لیے سڑک پر پھر رہا تھا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور اتنی سردی میں کانپتے ہوئے گجرے بیچ رہا تھا۔ ایشال کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر سالار نے پریشانی سے ایشال کو دیکھا۔ سالار پلیز 1 منٹ گاڑی کو سائڈ پر لگاؤ گے؟ ایشال کہنے لگی۔ سالار نے گاڑی ایک سائڈ پر لگائی تھی۔ کیا ہوا ایشال، گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ سالار نے کہا۔ صرف 2 منٹ کے لیے پلیز، ایشال نے منت کی، اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ سالار بھی باہر نکل آیا تھا۔ وہ حیرانی سے ایشال کو دیکھ رہا تھا۔
اشال نے اس بچے کو پکارا تھا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اشال کے پاس آیا تھا۔ جی باجی، آپ کو گجرے چاہیے؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ اشال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اشال نے پوچھا۔ باجی میرا نام علی ہے۔ باجی آپ کو گجرے چاہیے؟ ہاں، یہ سارے کتنے کے ہیں؟ اشال نے پوچھا۔ جی یہ سارے تو 10 گجرے ہیں، اور ایک گجروں کی جوڑی 50 روپے کی ہے۔ وہ 13-14 سال کا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سارے دے دو، کتنے کے بنیں گے؟ مجھے سارے چاہیے۔ جی یہ سارے 500 کے ہیں۔ ایشان نے 5000 کا نوٹ بیگ سے نکالا تھا۔ باجی میرے پاس کھلے نہیں ہیں، بچے نے معصومیت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ میری طرف سے رکھ لو، اتنی سردی ہے اپنے لیے کپڑے اور جرسی لے لینا، ٹھیک ہے؟ بچہ خوش ہو گیا تھا۔ باجی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاں اب جلدی سے گجرے دو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بچے نے جلدی سے شاپر میں گجرے ڈال کر دیے تھے، اور ایشال گاڑی کی طرف آئی تھی، اور سالار منہ کھولے ایشال کو دیکھ رہا تھا۔ ایشال مسکرا دی۔ کیا ہوا، بیٹھو یار۔ سالار جلدی سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے شاپر میں؟ مشال نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ باہر نکلی تھی۔ گجرے ہیں، ایشال نے کہا۔ سالار نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے باہر گاڑی روکی تھی۔ ایشال نے سالار کو 2 گجرے دیے۔ سالار نے سوالیہ نظروں سے ایشال کی طرف دیکھا۔ مشال کو پہنا دو۔ وہ نہیں پہنے گی، اسے پسند نہیں ہے۔ تو پہناؤ گے تو وہ پہن لے گی۔ میڈم موبائل میں مصروف بیٹھی ہیں، اس لڑکی کو تو کوئی ہوش نہیں، گھر پہنچ گئے ہیں۔ میڈم کو ہوش ہی نہیں ہے، ایشال کہتے ہی اندر بڑھ گئی تھی، جبکہ سالار مسکرا دیا تھا۔ وہ چپکے سے پچھلی سیٹ پر آیا تھا۔ مشال جو اپنی ہی دنیا میں تھی، وہ اچانک اسے اپنے قریب دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چیختی، وہ اسے اپنی طرف کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور مشال کا منہ بند کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ سالار مشال کے ہونٹوں پر قفل لگائے بے دردی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ جب سالار نے دیکھا کہ وہ سانس نہیں لے رہی، تب جا کر اس نے چھوڑا تھا۔ مشال ابھی بھی سانس روکے ہوئی تھی، وہ اس کے ابھی بھی قریب تھا۔ وہ مشال کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ سانس لو میری جان، میں اپنی خواہش پوری کر چکا ہوں۔ جنگلی انسان، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ مشال روحان سی ہوئی، جبکہ سالار کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ ابھی یہ حال ہے، جب تم پوری کی پوری میرے نام ہو جاؤ گی تب کیا کرو گی؟ تب تو تمہاری یہ مزاحمت بھی کام نہیں آئے گی میری جان۔ سالار کی بات پر مشال نے نظریں جھکا لی تھی۔ سالار نے مشال کی کلائیوں میں بڑے ہی پیار سے گجرے پہنائے تھے۔ مشال مسکرا دی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم یہ پہنو، مجھے اچھا لگے گا۔ سالار نے مشال کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ مشال نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ آ جاؤ اندر، میں جا رہا ہوں، تم بھی اپنی حالت ٹھیک کر لو۔ وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مشال نے بیگ سے شیشہ نکال کر دیکھا تھا۔ نچلے ہونٹ پر خون لگا ہوا تھا، لپسٹک پھیل چکی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ جلدی سے اس نے ہونٹوں کو صاف کر کے اس پہ لپسٹک لگا کر باہر آئی تھی۔ جب مشال اندر آئی تو سارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سفینہ بیگم اور نگینہ بی بی وہیں بیٹھی تھیں۔ زاویار شاہ اور سالار بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور ایشال فریش ہو کر نیچے آ رہی تھی۔ تبھی سالار کی نظریں سیڑھیوں سے اترتی ایشال پر گئی تھی۔ ایشال کے ہاتھ میں گجروں والا شاپر تھا، اسے وہ لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ وریشا کی طرف بڑھی تھی، جو کہ نگینہ بی کی بیٹی تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی، جو کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جی باجی ٹھیک ہوں، وریشا نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ اس نے گجروں کی ایک جوڑی وریشا کی طرف بڑھائی تھی، جو کہ دیکھتی ہی خوشی سے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ باجی آپ کتنی اچھی ہیں، مجھے تو گجرے بہت پسند ہیں جی۔ ایشال نے گجرے وریشا کو پہنائے تھے۔ وہ خوشی سے اپنے ہاتھوں میں موجود گجروں کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے چائے لے کر باہر آؤ۔ ایشال باہر آئی تو سب ایشال کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا، آپ سب لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ بھائی دیکھ رہے ہیں ہماری بیٹی دن بدن حسین ہوتی جا رہی ہے، اب تو ہمیں ایشال کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، زاویہ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اپنے بابا کی بات پر ایشال نے منہ بنایا، جبکہ سب نے کہکا لگایا تھا۔ جی نہیں، میں تو یہیں اسی گھر میں رہوں گی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، ایشال نے معصومیت سے کہا، اور نگینہ بی کی طرف آئی تھی۔ بی جی آپ اپنے ہاتھ آگے کریں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو ایشال نے پھولوں کے گجرے ان کے ہاتھوں میں پہنائے تھے۔ ارے بیٹا، اس عمر میں کہاں اچھے لگتے ہیں یہ چلچلے،
اور پھر وہ سفینہ بیگم کی طرف آئی تھی۔ اشال نے انہیں بھی گجرے پہنائے تھے۔ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ سالار نے دلچسپی سے اشال کی طرف دیکھا تھا جو اب صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں خود گجرے ڈال رہی تھی۔ اشال اٹھ کر سب کی تصویریں لے رہی تھی۔ مشال نے اشال کے ہر پوز میں تصویر لی تھی جو کہ مسکراتے ہوئے سب دیکھ رہے تھے۔ مشال کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بے شمار سیلفیز لی تھی، اشال کے ساتھ، پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور پھر سالار کے ساتھ سیلفیز لی تھی۔ وریشا بھی چائے لے کر آ گئی تھی، سب چائے پینے لگ گئے تھے۔ چاچو مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زاویہ ارشاد سالار کو لے کر اسٹڈی روم میں آئے تھے۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی تھی؟ زاویہ ارشاد نے کہا۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ زاویہ ارشاد نے حیرانی سے اپنے بھائی کی آخری نشانی کو دیکھا تھا۔ چاچو آپ جانتے ہیں میں مشال سے محبت کرتا ہوں، میں مشال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب 4 سال کا تھا ماں باپ ایکسیڈنٹ میں چل بسے، اگر وہ ہوتے تو مشال کے لیے رشتہ لے کر آتے، اب جب وہ نہیں ہے تو مجھے ہی رشتہ لے کر آنا تھا۔ آپ میرے بڑے ہیں، میں اپنی خواہش بتا چکا ہوں، اب آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے چاچو، لیکن اگر آپ نے انکار کیا چاچو تو میں مر جاؤں گا۔ آپ پلیز مجھے مشال دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں مشال کو خوش رکھوں گا، کوئی کمی نہیں دوں گا، جو وہ کہے گی وہ لا کر دوں گا، پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ سالار آنکھوں میں امید لیے زاویہ شاہ سے بول رہا تھا۔ سالار مجھے پورا یقین ہے تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے، میں جانتا ہوں جس طرح تم نے 14 سال کی عمر میں اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالا، حیران ہوتا ہوں میں۔ میرے بچے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں مشال بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ زاویہ شاہ نم آنکھوں سے مسکرائے تو وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں ابھی صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں، رخصتی مشال کے پیپرز کے بعد ہوگی۔ سالار بولا، ٹھیک ہے 2 ہفتے بعد نکاح رکھ لیتے ہیں، شادی پیپرز کے بعد کر لیں گے۔ زاویہ شاہ بولے تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر زاویہ شاہ کے گلے لگا تھا۔ زاویہ شاہ نے سالار کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ خوش رہو میرے بچے، ڈھیر ساری خوشیاں نصیب ہو تمہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولے، تھینک یو چاچو، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ زاویہ شاہ مسکرائے تھے۔ 12 دن گزر گئے تھے۔ ان 12 دنوں میں وہ اتنا مصروف رہا کہ اسے سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی۔ اشال کو فیکٹری گارڈ کو نوٹس اور تیار اسائنمنٹس دے آتی تھی۔ وہ سالار کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالار کو تب پتہ چلتا جب وہ فیکٹری سے جا چکی ہوتی تھی۔ مشال کی ایک ہی مصروفیت تھی، وہی شاپنگ اور موبائل پر اسکرولنگ، باقی وقت کھانے پینے اور سونے میں گزار رہی تھی۔ خیر اب چلتے ہیں یونی کی طرف، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ سر پلیز آپ ایسا نہ کریں، مجھے کہیں ایڈمیشن نہیں ملے گا سر، میں مانتا ہوں میں نے اشال کے ساتھ غلط کیا، میں بہک گیا تھا سر، میں شرمندہ ہوں، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، مجھے یونی سے نہ نکالیں پلیز سر۔ حیدر پرنسپل سرمد نسیم کی منتیں کر رہا تھا، جو کہ نہ صرف اسے یونی سے نکال رہے تھے بلکہ سرٹیفکیٹ دینے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے ایک لڑکی سے نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ اسے تھپڑ بھی مارا ہے، اگر وہ تمہیں معاف کر دیتی ہے تو میں تمہیں یونی سے نہیں نکالوں گا، جب تک وہ خود آ کر نہیں کہتی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہو، اور اس طرح حرکت کر کے تم نے مجھے مایوس کیا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ بے دلی سے آفس سے باہر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ سر نے کیا کہا؟ حیدر جیسے ہی باہر آیا تو اس کے دوست جمع ہو گئے تھے۔ کیا کہنا ہے انہوں نے؟ یہی کہا کہ اشال جب تک معاف نہیں کرے گی وہ ایگزامس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حیدر نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ حیدر امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا اکلوتا بیٹا تھا۔ آج تک اس نے جس چیز پر بھی ہاتھ رکھا تھا وہ چیز اس کے پاس ہوتی تھی۔ آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تو اشال سے معافی مانگ لے، وہ بہت اچھی ہے، معاف کر دے گی تجھے، علی نے حیدر کو مشورہ دیا تھا۔ اب یہی کرنا پڑے گا، اور کیا کر سکتا ہوں، حیدر نے جواب دیا اور اشال کو ڈھونڈتے ہوئے لائبریری آیا تھا، جو کتابوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ آج وہ اکیلی آئی تھی۔ مشال کو فیور تھا جس کی وجہ سے وہ یونی نہیں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ اشال نے چونک کر سامنے دیکھا تو وہ ڈر کر اٹھی تھی۔ حیدر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اشال پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، میرے پورے 2 سال ضائع ہو جائیں گے۔ سر مجھے یونی سے نکال رہے ہیں، تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں آج سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں،
میں امید کرتا ہوں تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ ہاتھوں میں ریڈ روزز کا بوکے لیے ایک امید سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایشال اس کی باتیں سنتی کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ مسکراتے چہرے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حیدر، میں نے تمہیں معاف کیا۔ امید کرتی ہوں آئندہ تم ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ ایشال نے حیدر کے ہاتھوں سے ریڈ روزز کا بوکے لیا تھا۔ حیدر اٹھا تھا، لائبریری تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ پرنسپل سرمد نسیم لیپ ٹاپ پر لائبریری کا منظر دیکھ کر مسکرائے تھے اور تھوڑی دیر بعد کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ دروازے کی دستک پر انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ سر پلیز، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ایشال نے کہا۔ ہاں بیٹا آؤ بیٹھو۔ سر سرمد نسیم نے خوش دلی سے ایشال کو بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ سر آپ پلیز حیدر کو معاف کر دیں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی برباد ہو۔ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اسے دھکا دیا تھا تبھی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ایشال نے نظریں جھکا لی۔ جانتا ہوں حیدر نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تبھی آپ نے اسے دھکا دیا تھا۔ آپ معاف کر چکی ہیں اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے تو بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر سرمد نسیم نے حیدر کی معافی نامے پہ سائن کر کے ایشال کو دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ تھینک یو سر۔ سر سرمد نسیم نے مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلایا تو وہ مسکراتے ہوئے کینٹین آئی تھی جہاں حیدر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو، ایشال نے معافی نامے پر دستخط کر کے حیدر کی طرف بڑھایا تھا جسے حیدر نے تھینکس کے ساتھ تھام لیا تھا۔ ایشال وہاں سے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی تھی جبکہ حیدر کی نظریں ایشال پر مسلسل ٹکی رہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ بونٹ سے دھواں نکلنے لگا۔ گاڑی ایک ہی جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے پریشانی سے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔